मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं ना तो आपको तीन बड़ी बड़ी हुकूमतें दुनिया में नजर आती हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में राज किया है। माजी की तरफ जाएंगे तो आपको यहूदी मिलेंगे, इनकी बहुत बड़ी खिलाफत थी। हिस्ट्री भी ये बताती है, कुरान भी ये बताता है, इंजील भी ये बताती है, तौरात भी ये बताता है। तभी तो यहूदी इसराइल के पीछे लगे हुए हैं ना इसराइल में, ताकि हमारा माजी वापस लौट आए। बहुत बड़े खित्ते पर किसकी हुकूमत थी? यहूदियों की। इस पर सब मुत्तफिक हैं। ग्रेट एम्पायर यहूदी थे। आप बताओ, यहूदी के बाद ईसाई आए, इतनी बड़ी खिलाफत यहूदियों की दुनिया के अक्सर आबाद हिस्से पर, अल्लाह ने वो यहूदियों से छीन के किसको दे दी? ईसाइयों को। अगर ये कौम परस्ती की जंग होती ना तो छोटे छोटे मुल्कों ने वजूद में आना था, इतनी बड़ी खिलाफत और रियासत ने वजूद में नहीं आना था। इसका मतलब क्या कि यहूदियों की जो इतनी बड़ी हुकूमत दुनिया में कायम हुई, कौमियत के नारे पे नहीं हुई, एक नजरिए के नारे पे हुई। उस नजरिए में इतनी अट्रैक्शन थी कि लाखों लोगों ने उस नजरिए के पीछे कुर्बानी दी और कौम परस्ती को छोड़ा, और उस कलमे और उस नजरिए के पीछे पूरी दुनिया में अल्लाह ने उनकी हुकूमत को कायम किया। ये आसानी से मुमकिन नहीं है। ये जब तक कोई मजबूत थ्योरी नजरिया पीछे नहीं होता, लोगों के लिए जान देना मुमकिन नहीं होता। कौमियत का नारा तो हिटलर ने लगाया था ना, चंद मुल्कों पे कब्जा करके रशिया में गया तो पिट पिटा के वापस आ गया वहां से। समझ में आ रही है ना बात? उसने कौमियत का नारा लगाया था। तो कौमियत के नारे चलते नहीं है, क्योंकि कौमें मुख्तलिफ होती हैं, वो उस नारे पे थोड़ी जमा होंगी। रशियन कहेंगे तेरी कौम जर्मन है, हमारी रशियन है, हम क्यों तुझे माने भाई। तो मैंने जाके इटली में देखा ईसाइयों की जो है ना कितने बड़े बड़े चर्च, वंस अपॉन अ टाइम कैसा राज था इनका दुनिया पे। जितनी बड़ी हमारी मस्जिदें हैं, इससे बड़े बड़े चर्च उनके। कितना पैसा खर्च किया, कितनी बड़ी बड़ी हुकूमतें, और कितनी बड़े खित्ते पर उनकी रियासत। वजह क्या कि यहूद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मानते थे, सच्चे पैगंबर के मानने वाले थे, दीन पर चलते रहे। अल्लाह ने उनके जरिए पूरी दुनिया में दीन को नाफिज किया। फिर दुनिया में ईसाइयत आई। ईसाई चूंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सच्चे पैगंबर को मानते थे, थोड़े से थे, लेकिन अल्लाह ने यहूदियों से लड़वा के उनको, यहूदियों की ग्रेट एम्पायर, ग्रेट हुकूमत का खात्मा करके खिलाफत किसकी कायम कर दी दुनिया में? ईसाइयों की। ईसाइयों के बाद इस्लाम आया। इस्लाम जब आया, मक्का में एक यतीम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो ना लिखना जानते ना पढ़ना जानते, कोई यूनिवर्सिटी नहीं मक्का में, कोई दीनी कोई तालीम का जरिया नहीं, लिखने पढ़ने से आरी लोग, और इधर रूम जो थे उनकी इतनी बड़ी खिलाफत थी, वो लिखना भी जानते थे, पढ़ना भी जानते थे, मजहब को फॉलो करते थे। लेकिन अल्लाह ने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा मक्का में, जहां पानी नहीं है। उनको कुरान उन पे नाजिल हुआ, और अरब के वो बद्दू जिन पे कोई हुकूमत करना पसंद नहीं करता, कि इनमें मैनेजमेंट के अलावा सब कुछ है, इनको जोड़ा नहीं जा सकता, जिसको कुरान ने बयान किया, लौ अनफक्ता मा फिल अर्दी जमीआ, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर पूरी दुनिया की दौलत भी आप इन पे खर्च कर देते, इनके दिलों को आप जोड़ नहीं सकते थे। वलाकिन अल्लाह अल्लफ़ बैनहुम, अल्लाह ने इनके दिलों को इस कलमे की बरकत से जोड़ दिया है। तो कितनी जबरदस्त कुर्बानियां उन्होंने दी हैं, और कौम परस्ती का कैसा खात्मा किया है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंग सबसे पहले अरब के खिलाफ हुई है, हालांकि आप अरबी थे। गज़वा बदर हुई है ना पहले, इधर भी अरब उधर भी अरब, और फिर अरब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंग कुरैशियों के खिलाफ हुई है, जो आपका खास कबीला था। फिर कुरैशियों में बनु हाशिम के खिलाफ हुई है, जो उस कबीले दर कबीला, जो आपका खास कबीला है। आप अपने चचा फूफीजात भाइयों से आपकी सबसे पहले जंग हुई है। इसमें इस्लाम ने इस कॉन्सेप्ट का जो है ना जड़ से उखाड़ दिया कि कौम परस्ती की इस्लाम में जंग का तस्वुर नहीं है। जमीन पे हुकूमत होगी, लड़ाई होगी, एक नजरिए के पीछे। वो नजरिया क्या है? हम खुदा को, उसके पैगंबरों को मानने वाले हैं, और दुनिया में अल्लाह के हकामात को हम अपने ऊपर भी नाफिज करेंगे, दुनिया में भी नाफिज करेंगे। इस नजरिए में इतनी पावर, इतनी ताकत, खुदा की कसम किसी माज अल्लाह नकले कुफर, किसी झूठे नबी को फॉलो करने वाले इतनी बड़ी कुर्बानियां नहीं दे सकते। थोड़े अरसे में, अंग्रेज लिखते हैं ये बात, कि दुनिया हैरान है कि इतने थोड़े से अरसे में, हजरत उमर का जब दौर हुकूमत आया है, 22 लाख मुरब्बा मील पर मुसलमानों की हुकूमत कायम हो चुकी थी। कितने बड़े हुकूमत। मैं दुनिया में जहां भी गया हूं ना, जब उनकी हिस्ट्री पढ़ी है,
پتہ چلا یہاں صحابہ کرام آ چکے تھے. دنیا میں آپ جہاں بھی جاؤ, ناروے جو ہے نا, ناروے جو بالکل دنیا کا آخری کنٹری ہے, اس کا بھی نارتھ جہاں سورج نکلتا ہی نہیں ہے, کبھی نکلتا ہے تو ڈوبتا نہیں ہے, وہاں ایک بورڈ لکھا ہوا ہے اینڈ آف دا ورلڈ. وہاں جانے کا پروگرام ہے انشاءاللہ. ابھی سردی تھی, فلائٹیں کینسل ہو رہی تھیں, ورنہ ہم چلے جاتے. وہاں بھی مسلمانوں کے سکے موجود ہیں. جب گئے نا وہاں لوگ, تو وہ جو عرب کے تجارتی سکے ہوتے ہیں نا, اب یہ نہیں پتا کہ وہاں مسلمانوں کی حکومت ہے یا عربوں سے تجارتی لین دین. کوئی دنیا کا کونا ایسا نہیں ہے جہاں اسلام نہ پہنچاؤ. او بھائی اونٹوں پہ کیسے اتنے لمبے لمبے سفر کیے, یہ تو بڑی روم کی تو بڑی طاقتیں تھیں. حکومتی سطح پہ جب کوئی قوم لڑائی کی تیاری کرتی ہے اور 1000 سال سے وہ اپنے آپ کو اسٹیبل کر رہی ہو, تو کیا آپ اس کی طاقت اور قوت کا اندازہ لگا سکتے ہو؟ ادھر عرب کے بدو ہیں جن میں سائنس کے علاوہ سب کچھ ہے ان کے پاس, کوئی سائنسدان نہیں تھا ان کے پاس. تو آپ مجھے ایک بات, یہ خوشبو کس نے اتنی تیز لگا دی ہے یار؟ یہ اچھی بلی چل رہی تھی دھوئیں والی اود کی, سائنس نہیں ہے نا, مسئلہ سارا یہی. تو آپ مجھے ایک بات بتاؤ, یہ ایک معجزہ ہے یا نہیں ہے کہ پہلے یہودیوں کی اتنی بڑی حکومت وہ کیسے قائم ہو گئی بھائی؟ پھر یہودیوں کے بعد عیسائیوں کی اتنی بڑی حکومت وہ کیسے قائم ہو گئی؟ پھر عیسائیوں کے بعد کس نے حکومت کی ہے دنیا پہ؟ مسلمانوں نے راج کیا. آپ افغانستان میں کابل جاؤ, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کابل فتح ہو گیا تھا. آذربائیجان جاؤ, میں گیا ہوں نا آذربائیجان, ازبکستان گیا ہوں, ازبکستان, آپ وہاں کی ہسٹری پڑھو, حضرت عثمان کے دور میں یہاں پر مسلمان فوجیں داخل ہو چکی تھیں. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے آذربائیجان سے, بخاری یا مسلم کی روایت ہے, آذربائیجان سے حضرت عثمان کو خط لکھا, آذربائیجان سے, کہ قرآن کا ایک نسخہ متعین کریں. لوگ مختلف قراتوں, مختلف نسخوں کی وجہ سے کنفیوژن کا شکار ہو رہے ہیں. آذربائیجان یا پوری دنیا میں تمام لوگوں کو ایک قرآن, ایک مصحف مرتب کر کے دے. حضرت عثمان نے فوراً مشاورتی کونسل بلائی اور اس پر کام شروع کر دیا. تو یہ خط کہاں سے گیا تھا حضرت عثمان کے پاس؟ آذربائیجان کہاں ہے؟ حضرت عثمان کدھر تھے؟ ترکی میں آپ جاؤ, کتنا دور ہے ترکی بھائی عرب سے. آپ کو وہ جو دیوار ہے نا جو 1000 سال سے کوئی گرا نہیں سکا تھا, اس دیوار کے قریب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر نظر آئے گی. آپ نہیں آ رہا سمجھ, میرا خیال ہے نہیں آ رہا. کسی ایسے نعرے کے پیچھے نا جس نعرے میں دم نہ ہو, جس نعرے میں دم نہ ہو, جس نظریے میں دم نہ ہو, اس نظریے کی بیس پر اتنا بڑا انقلاب دنیا میں کبھی بھی نہیں آتا. پہلے بنو امیہ کی خلافت, خلفائے راشدین کی خلافت قائم ہوئی, پھر بنو امیہ کی خلافت میں اور اسلام دنیا میں پھیلا ہے. محمد بن قاسم, آپ کیا سمجھتے ہو کس دور کا آدمی تھا جب وہ سندھ فتح کیا ہے؟ ملتان تک آ گیا تھا وہ. یعنی آپ اس نقشہ دیکھو نا, اس زمانے میں, پہلی صدی ہجری کی بات کر رہا ہوں میں, دنیا میں چاروں طرف آپ نظر دوڑاؤ گے مسلمان فاتحین داخل ہو رہے تھے. دیبل کے راستے سندھ میں محمد بن قاسم آیا. محمد بن قاسم کا شمار تابعین میں ہوتا ہے جس نے صحابہ کی زیارت کی تھی. 17 سال کی عمر میں محمد بن قاسم لشکر کو لے کے چلا ہے. 17 سال کی عمر میں سوچو میپ کیسے پڑھا ہوگا کہ دیبل کدھر ہے, سندھ کدھر ہے, راجہ داہر پہ کیسے حملہ کرنا ہے. راجہ داہر اور اس جیسے کمانڈر کی تو صدیوں سے وہاں حکومت تھی. کون سی ٹیکنالوجی ان کے پاس آئی, کون سا میپ انہوں نے استعمال کیا کہ اس راستے سے ہم سفر کرتے کرتے سمندر پہ اتریں گے, سمندر کے راستے دیبل میں داخل ہو کے راجہ داہر کی فوجوں سے ہم لڑیں گے, لڑنے کے بعد فتح ہوگی تو سندھ سے آگے فتح کرتے کرتے ملتان شریف جا کے پہنچیں گے ہم. ملتان میں جب راجہ یہ محمد بن قاسم پہنچا تو پھر خلافت تبدیل ہو گئی تھی, بغاوت ہوئی تھی, تو کمانڈر چینج ہو گیا, اس نے بلا لیا محمد بن قاسم کو. تو آپ مجھے بتاؤ یہ پٹھان, مہاجر, پنجابی کے نعرے کی بیس پر یہ سب کچھ ہو سکتا ہے؟ اگر محمد بن قاسم کہتا ہے میں عربی ہوں اور بنو امیہ کا ہوں تو بنو امیہ کی خلافت میں نے قائم کرنی ہے, تو امیہ خاندان کے چند لوگ اس کے ساتھ ہو جاتے, باقی سارے کیا کر جاتے؟ بولو نا. وہ کہہ رہے ہیں ان کی جنگیں ہمارا مسئلہ تھوڑی ہے. تو دنیا میں 1920 میں ترکی خلافت کا خاتمہ ہوا ہے. میں بھی جب وہاں گیا نا اٹلی میں, پیرس میں, تو پیرس میں ہم نے مسلمانوں کی توپیں دیکھی.
صحیح ہے نا, جو الجزائر میں لڑائی ہوئی تھی نا, ابے بھائی فرانس کی لڑائی ہوئی تھی الجزائر سے, یہ زیادہ پرانا قصہ نہیں ہے. تو الجزائر سے انہوں نے توپیں پکڑی تھیں. اس وقت ہم توپیں غیر مسلموں سے ادھار نہیں لیتے تھے. اب تو ہم پٹاخہ بھی لینا ہونا تو چائنا سے لے رہے ہوتے ہیں. شب برات میں پھاڑنے کے لیے پٹاخے کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ پٹاخہ بھی شب برات میں ہم خود نہیں بنا رہے. یہ تو اب زوال ہے نا, یہ 100 سال پہلے نہیں تھا. توپیں ہماری اپنی تھیں, بم ہمارے اپنے تھے, سائنسدان ہمارے اپنے تھے. اللہ نے ایسا عروج دیا مسلمانوں کو کہ سائنٹسٹ بھی ہمارے. انگریزوں نے اپنی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ 400 سال تک ہمارے سائنسدانوں کی کتابیں گوروں کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی گئی ہیں. 400 سال تک, 2-4 دن کی بات نہیں ہے. ہماری یونیورسٹیوں میں گورے پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے, ہماری یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے. سلطان محمد فاتح نے جب استنبول فتح کیا نا, قسطنطینیہ جو استنبول ہے ترکی کا, کیونکہ یہاں یہ دو حکومتیں تھیں نا عیسائیوں کی, 2 فرقوں میں بڑے فرقے 2 تھے, آرتھوڈاکس اور کیتھولک. تو کیتھولک کی جو خلافت تھی وہ اٹلی میں تھی, اور یہ جو تھے آرتھوڈاکس جو تھے ان کی خلافت تھی یہاں ترکی میں. تو دونوں ان کے گریٹ امپائر سمجھے جاتے تھے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کتنا بڑا ویژن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. مکہ میں پیدا ہوئے ہیں جہاں کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے. غربت کا یہ عالم ہے کہ عرب اپنے بچوں کو غربت کے خوف سے قتل کر دیا کرتے تھے کہ کھلائیں گے کہاں سے ہم ان کو. لکھنے پڑھنے کا رواج آپ کو بولنا پڑے گا نہیں ہے, نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے. تجارتیں بھی باہر سے ہو رہی ہیں تو کھانے کو ملتا تھا, شام بام سفر کرنے جاتے تھے تو کچھ آ جاتا تھا گھر میں راشن. فاقوں والی زندگی. او مسکین ذا متربہ, قرآن جن غریبوں کا ذکر کرتا ہے نا مکہ کے, جن کو کھلانے کی ترغیب دے رہا ہے, میں جب یہ آیتیں پڑھتا ہوں ہم کہتے ہیں اس قسم کے غریب آج کل مارکیٹ میں کیا ہیں, شارٹ ہیں. اللہ کہتے ہیں اس مسکین کو کھلاؤ, ذا متربہ, جس کو بھوک نے اس کے پیٹ کو مٹی سے ملا دیا ہو. آج کوئی فقیر مانگنے کے لیے آتا ہے, توند نکلی ہوئی ہوتی ہے اس کی, توند نکلی ہوئی ہوتی ہے. آپ اس کو دال چاول کھلاؤ کھائے گا ہی نہیں. وہ فقیروں کے اسٹائل چینج ہو گئے ہیں. اور یورپ کے ہم نے فقیر دیکھے, وہ تو ایسے آدمی کا دل کرتا ہے بھائی تو کھڑا ہو جا, ہمیں یہاں بٹھا دے. وہاں تو اور عجیب اسٹائل کے فقیر ہیں, بھائی باجے لے کے بیٹھا ہے گانا گا رہا ہے. اور میں نے دیکھا ایک فقیر جو ہے نا اس کے آگے نمبر لکھا ہوا ہے. میں نے کہا شاید یہ پتہ نہیں کس چیز کا نمبر ہے. انہوں نے کہا یہ اس کا بینک اکاؤنٹ نمبر ہے. بھیک اکاؤنٹ میں ڈالیں بھائی آپ. ہم نے کہا یار ان کا اسٹائل ہی چینج ہے. وہ غریب آدمی آیا نا, ایک کسی نے کہا کہ یار وہ کل آنا. اس نے کہا ایک 5 روپے دے دو. اس نے کہا کل آنا. اس نے کہا اس کل کے چکر میں نا اس علاقے میں لاکھوں روپے میرا پھنسا ہوا ہے. یہاں پہ کل کے چکر میں اس علاقے میں میرا لاکھوں روپے پھنسا ہوا ہے. مس کالیں بھی چل رہی ہیں. غریب آیا, کہنے لگا کہ خاتون سے کچھ کھانا وانا ہے. اس نے کبھی تیار نہیں ہوا. کہہ رہا ہے ٹھیک ہے جب تیار ہو جائے مس کال دے دیے گا آپ. تو یہ غریبوں کے اسٹائل چل رہے ہیں. عرب کے غریب واقعی غریب تھے, آج بھی ایسے غریب بھی ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن میجورٹی جو ہمیں نظر آ رہی ہے نا وہ اس ٹائپ کے نہیں ہیں, وہ گھننے بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو اتنی غربت, جب اتنی غربت ہوتی ہے تو انسان کے بڑے بڑے ویژن ہو سکتے ہیں. بولو نا, کوئی بڑا سوچتا ہے. وہ غریب آدمی کیا سوچے گا, یار میرا پیٹ بھر جائے, مجھے کہیں سے بہت ہی غربت ہوگی تو چپل چرانے کی سوچے گا, یار بس مسجد کے چپل چراؤں, کوئی انتظام ہو جائے میرے لیے. اتنی غربت والے ماحول میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو رہے ہیں. ایسی قوموں کی آپس میں جنگیں تہذیب نہیں ہے, جنگیں ایسی کہ ان پر کوئی حکومت کرنا پسند. بڑی بڑی حکومتیں تھیں اڑوس پڑوس میں, عیسائیوں کی, یہودیوں کی, لیکن یہاں کوئی نہیں آنا چاہتا تھا. یار یہ قحط زدہ علاقہ ہے, ریگستان ہے, گھاس کا تنکا اگتا نہیں. آپ کبھی جہاز میں سفر کریں مکہ تو دیکھیں نیچے ریگستان ہی ریگستان. یار ادھر کیا کرنا ہے ہم نے حکومت کر کے, ملے گا کیا یہاں سے. یہ تو تیل اب دریافت ہوا ہے نا, اس وقت تھوڑی دریافت ہوا تھا. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو یتیم ہیں, آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو گیا, 6 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہو گیا. ویژن کیا ہے, ویژن آپ خوشخبری سنا رہے ہیں کہ میری امت کا وہ گروہ جو استنبول پہ حملہ کرے گا, نعم الجیش جیش یغزو القسطنطینیہ, کیا بہترین لشکر ہوگا جو قسطنطینیہ فتح کرے گا. میں اور آپ اس دور میں ہوتے, ہم کہتے بھائی
یہاں کھانے کو روٹی نہیں ہے بھائی, کھانے کو. جیسے وہ ایک عورت نے اپنے میاں سے بولا کہ میں نے سوچا ہے کہ ہم سوئٹزرلینڈ چلتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے, تو آپ بتائیے خرچہ کتنا ہوگا. اس نے کہا کچھ بھی خرچہ نہیں ہوگا. اس نے کہا سوئٹزرلینڈ کا کوئی خرچہ نہیں. تو کہتا ہے بیگم سوچنے پر کوئی خرچہ نہیں. اگر ایک غریب آدمی کی بیگم یہ بات کرے کہ ہم نے سوئٹزرلینڈ جانا ہے, اور وہ کہے کہ ویژن بڑا ہونا, جیسے موٹیویشنل اسپیکر آج کل بتا رہے ہوتے ہیں نا, آپ لوگ سنتے ہوں گے بہت سارے نوجوان موٹیویشنل اسپیکرس کو, بڑی بڑی بات صحیح بھی کرتے ہیں باتیں, بات پھینک بھی رہے ہوتے ہیں لمبی لمبی. ویژن بڑا ہونا چاہیے. ابے کتنا بڑا ویژن کرے گا آدمی, لوگ مذاق اڑائیں گے دکان پکوڑوں کی, باتیں کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے بڑا ویژن ہونا چاہیے, لیکن کتنا بڑا ہونا چاہیے اس کی بھی ایک لمٹ ہونی چاہیے نا. تو اب آپ بتاؤ آج کوئی اس طرح کا غریب آدمی ہو اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ یوں ایسا جس نے جو ہے نا یہ کر دیا, تو آپ کیا کہیں گے, بھائی تو اپنی اوقات دیکھ کے بات کر, تو باتیں کیا کر رہے ہیں. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ بہترین لشکر وہ ہے جو قسطنطینیہ پہ, وہ بھائی عیسائیوں کی ایسی ریاست ہے یار جو 1000 سال تک کوئی اس کو فتح نہیں کر سکا. اتنی موٹی دیوار جس پر گاڑیاں چلتی ہیں, چلتی تھیں بھی اب بھی ہیں, اور چاروں طرف انہوں نے اس کا حصار کھینچا ہوا ہے. دنیا میں کوئی اس دیوار کو کراس نہیں کر سکتا. ایسی توپ اب تک ایجاد نہیں ہو جو اس دیوار میں دراڑ مار دے. کتنا, اور اس وقت تو ایسی توپیں تھی بھی نہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنا رہے ہیں سب سے بہترین لشکر, نعم الامیر امیرھا, اس کا کمانڈر کتنا اچھا ہوگا جو قسطنطینیہ پہ کو فتح کرے گا. یہ ویژن جو ہے نا, یہ اس کی علامت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی تھے. جب انسان کا کانسیپٹ مضبوط ہوتا ہے نا, بہت 2 اور 2 4 کی طرح اس کو پتا ہو کہ میں صحیح ہوں, اس پہ یہ باتیں سوٹ کرتی ہیں. جس کو اپنے برحق ہونے کا 100% یقین نہیں ہوتا, وہ ایسی باتیں کر کے قوم میں اپنا مذاق اڑوانا نہیں چاہتا. جب صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خوشخبری سنی ہے, تو اسی وقت سے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد صحابہ نے تیاریاں شروع کر دیں کہ یہ فضیلت کس کے حصے میں آئے, ہمارے حصے میں. اسی وجہ سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترکی گئے اس لڑائی میں شرکت کے لیے. 90 سال کی عمر میں آپ کا وہاں انتقال ہوا ہے. اتنے بڑھاپے میں جا رہے ہیں جہاد کرنے کے لیے, یہ فضیلت حاصل ہو جائے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو آپ ہسٹری اگر اینک لگا کے پڑھیں نا, تو آپ کو لگے گا بھائی دنیا میں حکومتیں کس نے کی ہیں, آسمانی مذاہب نے. اس کا مطلب ان کا لنک پیغمبروں کے ساتھ تھا, چاہے وہ یہودیت ہو, چاہے وہ عیسائیت ہو, چاہے وہ اسلام ہو. آج بھی دنیا میں میجورٹی کس کی ہے, جو آسمانی مذاہب کو مانتے ہیں. تو آپ ان مذاہب کو کالعدم قرار دے دیں کہ ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے, یہ سب مذہبی لوگوں کے چورن چٹنیاں ہیں, منجن ہیں. یہ گراؤنڈ ریئلٹی کے کیا ہے, خلاف. ایک ایتھیسٹ ہے, اس نے یوٹیوب پہ کلپ بنا کے ڈالا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام ان نام کی کوئی شخصیات آئی نہیں ہے, یہ تاریخ کا بدترین جھوٹ ہے. سمجھ رہے ہیں نا, کہہ رہے ہیں ایسی بنایا ہوا ہے اہل کتاب عیسائیوں اور مسلمانوں نے نا اپنا منجن بیچنے کے لیے. منجن تو میں استعمال کر رہا ہوں, یہ بس انہوں نے ایسی کہانی ہے, کوئی ثبوت تھوڑی ہے ہمارے پاس عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے کہ نہیں آئے تھے. ان کو چاہیے ثبوت سائنسدانوں سے, حالانکہ یہ سائنس کا ٹاپک ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. ہاں, جو ایک سائنس, ہسٹری کی بھی تو سائنس ہوتی ہے نا, وہ کسی تاریخ دان سے پوچھو گے وہ کہے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نہیں آئے. تو میں نے اس سے کہا, میں نے کہا دیکھو بیان میں نے بات ریکارڈ کروائی کہ یہ جب انسان پاگل ہوتا ہے نا تو کتنا پاگل ہو جاتا ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود کا انکار کر رہا ہے, کہہ رہی ہے یہ فرضی شخصیات تھیں, کوئی تھے ہی نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ جس پیغمبر کے دنیا سے جانے کے بعد سے سال شروع کیا گیا ہو, کیلنڈر چلتا آ رہا ہو, یہ کیلنڈر اس بات کی علامت ہے کہ اس پیغمبر کے وجود کا دنیا میں کوئی انکار کر نہیں سکتا. یہ جو کیلنڈر دنیا میں سب سے زیادہ چلا, عیسائی کیلنڈر چلا ہے نا. جب اسلامی حکومت تھی تو اسلامی کیلنڈر چلتا تھا, جب وہ خلافت کا خاتمہ ہوا تو پھر کس کا کیلنڈر غالب آ گیا, عیسائیوں کا کیلنڈر. تو ہم جب کہتے ہیں 2022, اس کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے, حضرت عیسیٰ. عیسائی کہتے ہیں وفات سے, ہم کہتے ہیں آسمانوں پہ اٹھائے جانے سے. وہ کیلکولیشن میں غلطی ہوئی ہو نہیں ہوئی ایک الگ ٹاپک ہے, لیکن جس پیغمبر کے اتنی بڑا تاریخی واقعہ ہے, بھائی تھوڑا سا بچوں کو چپ کرا لے تھوڑا سا. تو
جس پیغمبر سے ایک منسلک ہے ایک چیز, اسی پیغمبر کے وجود کا انکار کر رہے ہیں. تو پیغمبر دنیا میں آئے تھے جنہوں نے موٹیویٹ کیا, اور پھر اس پیغمبر پر ایمان کیسے لے آئے اتنے سارے لوگ, ان کے لیے گردنیں کٹانے کے لیے تیار کیسے ہو گئے. کسی جھوٹے شخص کے لیے, اتنے جھوٹے شخص کے گرد اتنی بڑی انسانیت کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی, کبھی بھی جمع نہیں, اور اتنی قربانی نہیں دے سکتی. اس سے صاف پتہ چلتا ہے اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں قرآن میں جو دعوے کیے ہیں کہ ہم نے ان کو جو معجزے دیے تھے, مردوں کو زندہ کر دینا اور کوڑ کے مریضوں کو ہاتھ لگا کے شفا مل جانا, یہ سارے معجزے لوگوں نے دیکھے تھے جس کی وجہ سے لوگ ان پر ایمان لے کر آئے. تو یہ برحق ہونے کی علامت ہے. میں جلدی سے بات کو ٹاپک کی طرف لے کر آتا ہوں, تمہید میری اکثر بیانات میں لمبی ہو جاتی ہے. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا, دیکھو بھائی, آپ تاریخ بھی پڑھو گے آپ کو اسلام کی حقانیت نظر آئے گی. ہمارے جو دینی کتابیں ہیں نا, جو اسلامی لاء جو خلافت عثمانیہ میں چلتا تھا, آپ حیران ہو گئے, اس میں بعض کتابیں عیسائیوں نے لکھی ہیں. ایک دن کیا ہوا, ہم نے ایک عربی میں کتاب دیکھی جو اسلامی فقہ ہے نا, تو کتاب پہ رائٹر کا نام لکھا ہوا ہے کوئی کرسچن. ابے میں نے کہا یہ تو اسلامی فقہ ہے, قرآن و حدیث سے جو مسائل اخذ کیے گئے ہیں, اس کا رائٹر غیر مسلم کیسے ہے. پتہ یہ چلا کہ اسلامی خلافتیں تھیں نا, تو قانون کی تو ضرورت تھی, تو غیر مسلم وکلا بھی, وکیل غیر مسلم بھی ہوتے تھے. جیسے آج ہم انگریزی قانون کی کتابیں لکھتے بھی ہیں, پڑھتے بھی ہیں, حالانکہ ہم تو مسلم ہیں نا, لیکن باپ ہمارا کون بنا ہوا ہے, گورا باپ بنا ہوا ہے, تو اس قانون کو پڑھا بھی جا رہا ہے, لکھا بھی جا رہا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے جب خلافت عثمانیہ تھی تو غیر مسلم یہ کام کر رہے تھے جو ہم کر رہے ہیں آج. یعنی اس عیسائی نے لکھا ہے یہ ابو حنیفہ کا قول ہے اور فتویٰ ابو یوسف کے قول پر ہے. ہمیں حیرانگی ہو رہی ہے یار, یہ غیر مسلم لکھ رہا ہے کہ قول ابو حنیفہ کا ہے, لیکن فتویٰ کس پر ہے, امام ابو یوسف کے قول پر ہے. تو کیسا شاندار ماضی تھا, آج دیکھ کے ایسا لگتا ہے ہم کبھی دنیا میں تھے ہی نہیں. تو میں اب جلدی سے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. مجھے ایک بات بتاؤ, خواتین سے گزارش ہے کہ بچوں کو چپ کرا لیں. ویسے بچوں کے شور سے ہمیں ٹینشن نہیں ہوتی, لیکن کوشش چپ کرانے کی کرانی چاہیے, پھر بھی ہوتے نہیں ہیں بچے چپ, برداشت کرنا پڑتا ہے. تو کوشش کر لیں, کیونکہ ہمارے بھی اللہ کا شکر ہے ہول سیل کے حساب سے بچے, ہمیں پتہ ہے بچے کو جتنا چپ کراؤ گے نا وہ اور بولے گا. بچے کو جتنا چپ کرانے کی کوشش کرو گے وہ اتنا ہی بولے گا.